अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा, और तेरे रब ने फ़ैसला किया है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। वो दोनों या इन दोनों में से कोई एक तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, उन्हें ना डांटो, बल्कि नरमी और इज़्ज़त के साथ इनसे बात करो, रहमदिली के साथ इनके आगे झुक रहो और दुआ करो रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, इन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में रहमत और शफ़क़त के साथ मेरी परवरिश की। सूरह बनी इसराइल। दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है। वालिदैन अपनी जवानी, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी खुशियाँ सब कुछ औलाद पर लुटा देते हैं। दुनिया में हमारे सबसे ज़्यादा खैरख्वाह हमारे वालिदैन हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने हक़ के बाद जिसका हक़ सबसे पहले हुकूकुल इबाद में रखा वो है वालिदैन। अल्लाह ताला के हक़ में कमी हुई तो अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर कमी हुई तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि बंदा माफ़ और ना करे, और ख़ासकर हमारे वालिदैन। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि माँ बाप का औलाद पे क्या हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत हैं और माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख हैं। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। साबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना। फिर सहाबी ने पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ एहसान करना। फिर सहाबी ने फरमाया, इसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। एक और शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, वालिदैन का और क्या हक़ है हमारे ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता हो कि उसकी उम्र दराज हो, उसकी रोज़ी में कुशादगी हो, तो उसे चाहिए कि वालिदैन के साथ सिला रहमी करे। यानी अगर हम चाहते हैं कि दुनिया की नेमतें हमें मिलें तो हमें वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर आपने फरमाया आमीन। फिर तीसरी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने आपसे एक ऐसी बात सुनी है जो इससे पहले कभी हमने नहीं सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जलील करे उस शख्स को जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसमें अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो मैंने फरमाया आमीन। फिर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि खुदा जलील करे उस शख्स को जिसने वालिदैन में से दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सका। तो मैंने फरमाया आमीन। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जलील करे उस शख्स को जिसके सामने आपका ज़िक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़े। तो मैंने फरमाया आमीन। तो इस तरह पता चलता है कि वालिदैन का अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा हक़ रखा है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक के जो हक़दार हैं वो हमारे वालिदैन हैं। एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर उन्होंने पूछा इसके बाद? फिर आप सब ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल इसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा दफ़ा भी फरमाया कि आपकी माँ। और जब उन्होंने चौथी दफ़ा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा रखा माँ का कि जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर माँओं की नाफरमानी को हराम कर दिया है। माँओं की नाफरमानी को इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चों के साथ वक्त गुजरता है वो माँ का गुजरता है। फिर इसी तरह एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जहाद में जाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपके वालिदैन ज़िंदा हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है।
ایک اور شخص آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حج کروایا ہے، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تک تم نے اس کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تمہاری پیدائش کے وقت لی تھی۔ ماں باپ کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے امتوں میں سے 3 لوگ ایک سفر پر نکلے، یہاں تک کہ ان کو رات ہو گئی۔ وہ رات گزارنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک پتھر گرا جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں کہا کہ اس آزمائش سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے واسطہ دے کے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اعمال کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ان میں سے پہلے میں اپنے اہل و عیال اور خادم کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھے والدین سو چکے تھے۔ شام کا وقت تھا اور میں نے دودھ دوہا ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند ہی نہ کیا اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جب کہ وہ بچے میرے بھوکے مارے میرے قدموں سے بلبلاتے رہے اور سو گئے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے۔ میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا، انہوں نے پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ بس وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری چچا کی ایک بہن تھی، میری چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے اتنی محبت تھی جتنا کہ کسی مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے۔ بس میں نے اسے اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئی اور اس نے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا قحط سالی کا، وہ میرے پاس آئی اور وہ مجبور تھی۔ میں نے اسے اس شرط پر 100 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی اختیار کرے گی، چنانچہ وہ آمادہ ہوگی۔ جب میں اس کے پاس آ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناحق مت توڑو۔ اس کے ان الفاظ نے مجھ پہ اللہ کا خوف طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ بس وہ چٹان سڑک گئی اور تھوڑا سا چٹان کا جو دہانہ تھا وہ کھل گیا، لیکن ابھی بھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ اسے بہت سا مال بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت عطا کر۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ بھی تو دیکھ رہا ہے، گائے، بکریاں اور غلام، یہ سب تیرا ہے، تیری اجرت کا ثمر ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ وہ سارا مال لے گیا اور اس میں سے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم مبتلا ہیں ہم سے دور کر دے۔ بس وہ ساری چٹان سرک گئی، غار کا منہ کھل گیا اور وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کے ساتھ انسان نیکی کرے، اور انسان اگر کسی مشکل میں پھنس جائے تو کیا کرے؟ انسان وہ اپنی نیکی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے صرف تیری خاطر والدین کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو پتھر تو کیا، دنیا کی مشکلات اور ہٹ سکتی ہیں اور ناممکن کو اللہ تعالیٰ ممکن میں بدل سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 2 لوگوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارے کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو نصیحت کی کہ دیکھنا کہ کبھی ان کا نام نہ لینا، یعنی دیہاتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کا نام لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو کہا کہ ان کا نام نہ لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا، نہ ان سے پہلے کبھی بیٹھنا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اپنے والدین سے انسان نرم لہجے میں بات کرے، نگاہوں میں نگاہ ڈال کے بات نہ کرے، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بندہ بات نہ کرے، نگاہ نیچے رکھے اور کندھوں کو بھی جھکائے رکھے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، جو عزت کرتا ہے اس کی عمر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور اسے ایک ایسا بچہ دیتا ہے جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بچہ دیتا ہے جو اس کو اسی طرح ستاتا ہے جس طرح اس نے اپنے والدین کو ستایا تھا۔ والدین کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی انسان کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہیں آگ کی دیگوں میں جلایا جا رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ والدین کے نافرمان ہیں۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں اپنے والدین کا دل نافرمانی کر کے جلایا تھا تو آج ان کو سزا بھی ویسے ہی دی جا رہی ہے۔ والدین کا اللہ تعالیٰ نے اتنا حق رکھا ہے کہ اگر انسان والدین کو مسکرا کے دیکھے تو اس پہ بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ پر جو شخص محبت سے نگاہ نظر ڈالے گا اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اگر ہم 100 دفعہ دیکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ تمہیں اس سے زیادہ 100 دفعہ دیکھو گے تو 100 دفعہ ہی حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ اور قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے لیے بھلی بات کہو۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور دوزخ سے دور ہونا چاہتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں۔ تو پہلے صحابی نے کہا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ میرے والدین زندہ ہیں، میرے والدہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو اور ان کی ضرورت کو پورا کرو، تم انشاءاللہ ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطیہ یہ کہ تم گناہ کبیرہ سے بچو۔ پھر فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنی، یعنی وہ لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اف کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم ان کو ڈانٹنا شروع کر دو۔ اولاد جب کمانے لگ جاتی ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتی ہے، وہ والدین کو پھر خود سیانے بن جاتے ہیں اور والدین کو پھر بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے اپنے برابر والے کے ساتھ بات کی جائے، یا جس طرح چھوٹوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے روب ڈال کے بدتمیزی کے ساتھ ایسے بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نور کو دینے کا وعدہ کرتا ہے اپنے پاس سے، جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے والدین کو ملنے کے لیے بھی جا رہے ہیں اور نیت آپ کی اللہ کی رضا کی ہے، تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ والدین کو بچے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی والدین کی طرف فون بھی نہیں کرتے، نہ ان سے پوچھتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے پھر ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ میرے لیے پریشانی آ گئی ہے، میرے لیے مشکل آ گئی ہے، تو والدین کو پریشان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ والدین کی اگر 5-6 بچے بھی ہوں تو تب بھی وہ 5 کو بھول کے ایک وہ جو ٹینشن جس کو ہے اسی کی ٹینشن لیے رکھتے ہیں، یعنی کر تو وہ کچھ نہیں سکتے لیکن خود ہی وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل یا پریشانی آئے والدین سے دعا کروانی چاہیے، کیونکہ والدین کی دعاؤں میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، لیکن ان سے یہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میری چھوٹی سی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے، یا میرا ایک کام رکا ہوا ہے آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی وہ پریشانی کو دور کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو اپنے مال کا مالک سمجھے، یہ نہیں کہ اگر اولاد کمانے لگ گیا تو وہ والدین سے حساب کتاب لینا شروع کر دے اور ان سے پوچھے کہ یہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے اور یہ کہاں خرچ کیے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد جب بھی چاہتے ہیں میرے مال میں سے لے لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ
میرے والد میرے مال میں سے لے لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک وقت یہ تھا کہ یہ کمزور تھا اور میں طاقتور تھا، اللہ کے رسول یہ خالی ہاتھ تھا اور میرے پاس مال تھا، اللہ کے رسول آج میں کمزور ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول آج میں خالی ہاتھ ہو گیا ہوں، میرا بیٹا کمانے لگ گیا ہے تو مجھ سے میں اپنا پیسہ بچا بچا کے رکھتا ہے۔ تو یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی کتنی بدبختی کی علامت ہے کہ انسان اپنا ہی مال اپنے والدین سے بچا بچا کے رکھے۔ حالانکہ اگر والدین کو دیکھیں تو والدین خود بھوکے رہ جاتے ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، خود کپڑے نہ بھی لیں تو اپنی اولاد کو ضرور دیتے ہیں کہ میرا بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کسی سے بھی، یا میرا بچہ کسی سے کم نہ ہو۔ اور وہی اولاد اگر بڑے ہو کے ایسا سلوک کرے تو کتنے دکھ کی بات ہے اور کتنی بدبختی کی بات ہے کہ جب اولاد کمانے لگ جائے تو والدین اس سے ڈرنا شروع کر دیں، ڈرتے ہوئے اس سے کوئی بات نہ کریں کہ اگر ہم نے اس کو کوئی بات کر دی تو کیا ہوگا، یہ ہمارا خرچہ بند کر دے گا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جن گھروں کے میں چھتیں ٹپکنا شروع ہو جائیں تو ان گھروں کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کر کے آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص والدین کا نافرمان ہے نہ اس کی فرض نماز قبول ہوتی ہے اور نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اولاد اپنے والدین کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرے گی، نوکروں جیسا۔ بعض تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑ آتے ہیں کہ ہمیں سنبھالنا نہ پڑے۔ جب ہم کمزور تھے، جب ہم چھوٹے تھے، جب خود کو صاف بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت ہمارے والدین نے ہر طرح سے ہمیں سنبھالا۔ بیمار ہوتے تھے تو والدین ساری ساری رات جاگتے تھے کہ ہمارے بچے کو کیا تکلیف ہے، اور وہی والدین جب اس حالت کو پہنچ جائیں، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں جیسی اس کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چڑچڑا پن بھی ویسے ہی آ جاتا ہے، دانت بھی گر جاتے ہیں، بال بھی گر جاتے ہیں، خود کو صاف بھی نہیں کر سکتا، محتاج ہو جاتے ہیں جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر اولاد اس طرح کا معاملہ کرے گی تو دیکھ لیں آج اگر اپنے والدین کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کریں گے تو کل آپ کی اولاد بھی سیم آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ اور جو اپنے والدین کو جو لوگ ستاتے ہیں یا ان کو ناراض کرتے ہیں ان کی جو موت کا ٹائم ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نزع کا عالم تھا اور ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو جب ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی روح کیوں اٹکی ہوئی ہے، کیوں اس کی روح نہیں نکل رہی؟ تو جب پتہ چلا تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اس کی والدہ اس سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں تاکہ ان کی روح نکل جائے، ان کے ساتھ آسان ہو جائے ان کا معاملہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے اتنا ستایا ہے، اس نے میرا دل دکھایا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پیغام بھجوایا کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ ان کا پھر یہی جواب ہے کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، اللہ کے رسول اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، اس نے بڑا میرا دل جلایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اور جب تیسری دفعہ بھی یہی پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ اور اس کو اس کے آگ میں ڈال دو۔ جب ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا لکڑیاں اکٹھی کرنے کا اور آگ جلانے کا، پھر وہ ماں بھاگتی آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اس کو آگ میں نہ ڈالیں، اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ جب ان کی والدہ نے ان کو معاف کیا تب جا کے ان کی روح نکلی۔ تو دیکھ لیں کہ کتنا سختی کا معاملہ، دنیا میں بھی انسان کے اوپر سختیاں اور انسان کے اوپر مشکل آتی ہے، اور موت کا وقت بھی انسان کا مشکل ہو جاتا ہے اگر انسان اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی فرما برداری میں صبح کی تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر اس شخص نے اپنے والدین کو ناراض کر کے صبح کی تو اس نے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے، اور والدین میں سے اگر ایک ناراض ہے تو ایک جہنم کی طرف دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر میرے والدین زیادتی کر رہے ہیں تب بھی میں ان کے ساتھ صحیح سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تب بھی، کیونکہ والدین بھی انسان ہے، زیادتی ان سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسان
خاموشی اختیار کر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ کرے یا ناروا سلوک کرے۔ والدین کیوں ناراض ہوتے ہیں انسان سے؟ اس لیے کہ والدین نے اولاد کو پالا ہوا ہوتا ہے، ان کی پرورش کی بھی ہوتی ہے، وہ اولاد کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو پال پوس کے بڑا کیا، اگر ہم ان کو کچھ کہہ دیں تو ان کا یہ آگے سے ہمیں جواب نہ دیں۔ اور یہ جو بڑھاپا خاص کر جو ہوتا ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا سے جانے کا ٹائم بھی ہوتا ہے، تو وہ پریشانی اور وہ ٹینشن ان کے اندر ہوتی ہے، جس سے وہ ناراضگی کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر اولاد سے ناراض ہوئے، اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں راضی کرے۔ اگر والدین پیسے سے اگر ان کو دے کے وہ خوش ہوتے ہیں تو آپ پیسے کے ذریعے ان کو ان کا خرچہ بنا دیں، آپ بے شک ان کی ساری ضرورتیں پوری کریں، کھانے پینے کی، کپڑے کی، ساری کچھ، لیکن ان کا خرچہ بھی ان کو ضرور دیں۔ اگر کوئی والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائے جائیں، ان کے مالش کی جائے یا ان کو کسی بھی لحاظ سے کیا جائے تو ان کی خدمت بھی کی جائے۔ اور اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ یعنی جس طرح والدین راضی رہنا چاہتے ہیں، انسان کیا کرے اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرے، اور انسان اپنے والدین کا جو مان ہے اس کو توڑنے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال تک سے آ رہی ہوگی، مگر والدین کے نافرمانوں کو اس کی خوشبو نہیں ملے گی۔ پھر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ انسان اگر زیادتی والا سلوک کرے، نافرمانی والا سلوک کرے، تو انسان کا دنیا میں رزق تنگ ہو جاتا ہے اور زندگی سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو اس صورت میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن انسان ان کے ساتھ اپنا رویہ خراب نہیں کرے گا، یعنی اپنا نہ لہجہ خراب کرے گا اور نہ اپنا رویہ، کیونکہ حضرت موسیٰ بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک کھاؤں گی نہیں اور پیوں گی نہیں جب تک کہ تم اسلام کو چھوڑ نہ دو گے۔ تو پھر جب انہوں نے اللہ کے رسول سے اس چیز کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ اگر تمہارے والدین تمہیں میرے ساتھ کسی بھی قسم کے شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور والدین کے لیے کیا کرنا ہے؟ والدین کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، اور دعائیں اللہ نے خود سکھائی ہیں۔ قرآن پاک کی دعائیں ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب ایسے لوگ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں؟ نمبر 1، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور جو اللہ کے رسول نے میت کی بخشش کی دعائیں سکھائی ہیں وہ کریں۔ اجتماعی طور پہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اور اگر والد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور اگر والدہ کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی بخشش کی دعائیں سکھائی ہیں، تو یہ دعائیں ان کے لیے پڑھی جائیں گی۔ نمبر 2، ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ نمبر 3، ان کی طرف سے صدقہ خیرات لازمی کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، میری والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کے لیے کنواں کھدوا دیں، یعنی جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے وہ آپ کی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے والدہ کی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ سے نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز صدقہ کر دیں، تو انہوں نے جو ان کا باغ تھا وہ انہوں نے اپنے والدین کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اور نیک اولاد بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان دنیا میں نیک کام کرتا ہے، جیسے والدین نے نماز کا پابند بنا دیا، روزے رکھنے کا، اور باقی معاملات کے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اس طرح کی اگر خصلتیں انسان کے اندر ڈالی بھی ہوں گی تو جب تک وہ دنیا میں یہ کام کرتا رہے گا تو خود بخود اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا رہے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول، وہ والدین قبر میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری کون سی نیکی ہے کہ قبر میں ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں؟
تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی نیک اولاد ہے جو آپ کے پیچھے نیک کام کر رہی ہے، تو آپ کو اس کا صدقہ جاریہ مل رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کام کرتے رہیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن آپ سے نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی نکالے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا بدبخت بھی ہوتا ہے جو اپنے والدین کو گالی نکالے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو ماں باپ کی گالی نکالتا ہے تو گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے، یا وہ اگر کسی کو ماں باپ کی گالی نکالتا ہے اور دوسرا شخص بھی اس کو ماں باپ کی گالی نکالتا ہے تو اس کے والدین کو ہی جاتی ہے۔ تو والدین اگر دنیا سے جا چکے ہوں یا دنیا میں ہوں تو زبان کو احتیاط سے استعمال کریں۔ اگر ہم ان کو سکھ نہیں دے سکتے ان کے مرنے کے بعد بھی، تو کم از کم ان کے لیے ہم ایسا کام تو نہ کریں کہ قبر میں بھی ان کو ہماری زبان کی وجہ سے تکلیف ہو۔ پھر یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی قبروں کی زیارت بھی انسان کرے، ان کی قبروں پہ جائے، قبریں صاف کرے، وہاں پہ جا کے ان کے لیے توبہ استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے اجازت چاہی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام بھی بے اختیار رونے لگے۔ حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا تھا کہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ آ کے روئے۔ تو اپنے والدین کی قدر کریں دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی بڑی ناقدری کی جاتی ہے، اور وہ ہے والدین کی نعمت۔ ان سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہیں، کہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، کہ والدین کی عزت یا والدین کیا چیز ہوتی ہے۔ لوگ اپنے والدین کی آواز سننے کو ترس جاتے ہیں، گھر خالی ہو جاتے ہیں جس میں والدین نہیں ہوتے، اور خاص کر بیٹیاں، جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں بیٹیاں بھاگ بھاگ کے اپنے ماں باپ کے گھروں کی طرف آ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے امی کی طرف جانا ہے، میں نے ابو کی طرف جانا ہے، لیکن یہی والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ بیٹیاں اپنے والدین کے گھر کا رستہ بھی بھول جاتی ہیں، حالانکہ وہاں پہ ان کی عزت کرنے والے ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کی بھابیاں کیوں نہ ہوں، لیکن والدین کے جانے کے بعد خود بخود ان کے قدم وہاں سے رک جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، والدین کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کچھ بھی کیا، آپ ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگ لیں، اس میں آپ کی عزت نہیں جائے گی۔ کچھ بھی ہو، بے شک زیادتی والدین کی طرف سے کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے اگر ایسا کوئی رویہ اختیار کیا تو اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر ان کی دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔